अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची के मसाइल दिन ब दिन कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं और अब अवामी और सियासी हलकों में मसाइल के बजाय नए आईनी तनाज़े पर एक बहस चल पड़ी है। इस नई बहस का आगाज़ हम जानते हैं, वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम ने जब ये बयान दिया कि वफाक के पास कराची में आर्टिकल 149(4) के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल का सही वक्त है। फ़ारूक नसीम वज़ीर आज़म की जानिब से बनाई गई खुसूसी कराची स्ट्रेटजिक कमेटी के सरबराह भी हैं। वफाकी वज़ीर के इस बयान के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया गया, जबकि कराची के जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें PSP है, GDA शामिल हैं, वो भी इस तजवीज़ की मुखालिफत करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन वफाकी वज़ीर क़ानून ने कराची को आइनी तरीक़ाकार के ज़रिए वफाक की जानिब से कुछ ख़ास मामलात के पर हिदायत देने की बात कोई पहली बार नहीं की है। हमारे प्रोग्राम में फ़ारूक नसीम साहब 149(4) के इत्तला का इशारा दे चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर क़ानून ने तो जो आइन में लिखा है वही बात की है, वही कहा है, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर इतना वावेला क्यों मचा रही है, इतना शोर क्यों मचा रही है, सिंधु देश की बातें क्यों हो रही हैं, पख्तूनिस्तान की बातें कहाँ से निकल आईं। वज़ीर क़ानून के हालिया बयान के बाद उन्होंने कहा कि गलत खबरों ने मुझे सिंध में विलन बना दिया है, मुझसे ऐसी खबरें मंसूब की गई हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जबकि वफाकी हुकूमत सिंध की हालत ज़ार को लेकर वफाकी हुकूमत ने कराची पैकेज का ऐलान किया था। कराची में सफाई मुहिम का आगाज़ किया गया, फिर अब कराची के मसाइल के हल के लिए स्ट्रेटेजिक कमेटी भी तश्कील दी गई है। सवाल ये है कि क्या वफाक का कोई भी इक़दाम सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर कराची के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जबकि आज कौमी असम्बली में बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मैं पॉलिसी बयान दे रहा हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी किस्म की आंच नहीं आने देंगे। शाह महमूद कुरैशी के इस बयान पर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मेरे रिपोर्टर कराची से मेरे साथ हैं आसिफ सईद, उनसे बात करते हैं। आसिफ सईद, वज़ीर ख़ारजा के इस बात से लग रहा है कि जो अपोजिशन बात कर रही है कि शायद वफाक कराची को कंट्रोल करना चाहता है, शायद वफाक कराची पर कब्ज़े की बात कर रहा है। बहरहाल इस पर तो वफाकी वज़ीर क़ानून ने अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे दी कि वो कोई कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे, कोई टेक ओवर करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये समझा जाए कि अपोजिशन के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए जो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस जमाते हैं, उनके एहतजाज की कॉल को मद्देनजर रखते हुए, पीपल्स पार्टी के रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए, क्या हुकूमत ये फैसला वापस लेने का सोची है? किया तो नहीं था, लेकिन ये तजवीज़ भी वापस लेने का सोच रही है हुकूमत? जी नहीं, ऐसी तो फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन ये तजवीज़ जो सियासी महाज आराई की नज़र होती नज़र आ रही है, इस पे ये सिर्फ बात सामने आई है कि कुछ अरसे के लिए इन्होंने इसको मौकूफ कर दिया है। इसको ऐसा कह सकते हैं कि मजीद पेशरफ इस पे करने से अभी इन्होंने ये रुक गए हैं कि क्योंकि ये लसानी रंग इख्तियार करता जा रहा था मामला। ये कॉन्फ्रेंस जमातों की जानिब से बहुत सख्त इस पे सामने आया था रद्द अमल, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि अभी फिलहाल इस पे जो है पेशरफ जो है रोक दी जाए, इस वाले आर्टिकल फिलहाल के लिए रोक दी जाए, या बाद में कुछ अरसे के बाद इसको फिर से इस मामले को उठाया करे जाएगा। लेकिन बात तो ये है कि आज कर लें, कल कर लें, 6 महीने के बाद करें, रिएक्शन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यही आएगा ना। तो फिर इसको फिलहाल इसको मौखर करने का क्या मतलब है? इसका मसला एक तो ये भी है कि इनको 149 नाफिज करने के लिए आए जो आर्टिकल है A149, इनमें सबसे बड़ी रुकावट है 18वीं तरमीम। तो इनको 18वीं तरमीम को मौसल करना पड़ेगा, उसके बाद ये नाफिज किया जा सकता है ये वाला जो आर्टिकल है। इसके अलावा इनके पास कोई सूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आसिफ सईद। हमारे मेरे साथ मौजूद हैं तहरीके इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब आपका। फिरदौस साहब, क्या ये वाकई दुरुस्त है कि कॉन्फ्रेंस जमातों के एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए, पीपल्स पार्टी के रिएक्शन को मद्देनजर रखते हुए फिलहाल मौखर करने का ऐलान किया है? अभी आपने मेरे रिपोर्टर की भी बात सुनी, कोई कह रहे थे फिलहाल इस पर बात नहीं होगी। अरे देखिए, आपके रिपोर्टर जो हैं बहुत इल इन्फॉर्म्ड रिपोर्टर हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। दूसरी चीज़ है, ये मैं इतने वसूख से कह सकता हूँ कि आई एम को चेयरिंग दिस कमेटी विद फ़ारूक नसीम, ठीक है। मैं आज भी इस पे काम कर रहा था, कल इस पे मीटिंग हमारे सब कमेटीज़ की होगी और हमारे पास जो टाइम फ्रेम दिया गया है उसके अंदर ये बातचीत होती रहेगी। दूसरी चीज़ जो आपके रिपोर्टर ने गलत बयानी की है
دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے 18th امینڈمنٹ وہ کوئی ایک لاء کی بات نہیں کرتی تھی، وہ مختلف لاز تھیں، اور اس کا بیسک اسپیکٹ یہ تھا کہ 2000 جو آئین 1971 میں پاس ہوا تھا اس کی روح کو بحال کیا جائے، اور وہ تمام ترامیم جو آئین کے اندر ہوئی تھیں، مارشل لاز کی وجہ سے ہوئی تھی، ڈکٹیٹرز کی وجہ سے ہوئی تھیں، ان سب کو رد کر دیا جائے اور واپس اس کو اوریجنل شکل میں لے آیا جائے۔ یہ 18ویں ترمیم تھی۔ یہ آرٹیکل 149(4) اوریجنل کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا اور آج کے بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے۔ یہ آرٹیکل 149(4) جو بات کہنا چاہ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ اس کے ذریعے صوبہ سندھ کے 2 ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ذکر ہی نہیں ہے 149(4). 149(4) یہ کہتی ہے کہ اگر صوبے کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ وفاقی حکومت کو یہ احساس ہو کہ گریو مینس، لفظ ہے گریو مینس، کریٹ ہو رہی ہے، تو وہ صوبے کو ڈائریکشنز دے سکتی ہے۔ یہ 149(4) کہتے ہیں اقتصادیات اور امن و امان کے حالات کو لے کر گوئی گریو مینس کہتا ہے، اور اقتصادی حالات کا بھی ذکر ہے، لیکن گریو مینس۔ اگر میں آپ سے کہوں ایک شہر کو 1200 ملین گیلن پانی دیے جائیں چاہیے اور وہاں سے 450 ملین گیلن پانی آ رہا ہو اور 800 ملین گیلن پانی کی کوئی خبر ہی نہ ہو کہ کب تک آئے گا، تو اس کو آپ گریو مینس کہیں گی یا نہیں کہیں گی؟ لیکن میری بات سنیں، اگر کسی شہر کے اندر جی کراچی کے عوام یا میڈیا کے اعتبار کرے، تحریک انصاف نے بڑی کمیٹیاں بھی بنائیں کراچی کے حالات معاملات کو لے کر، کراچی کلین صفائی مہم ہم نے دیکھا، ابھی تک اس کا کیا رزلٹ نکلا، اب یہی گلے شکوے ہو رہے ہیں کہ وفاق کی طرف سے تو فنڈ دیے ہی نہیں گئے۔ پھر 17 جنوری کو سپریم کورٹ نے جو آرڈر کیے تھے کہ کراچی کے 3 جو بڑے ہسپتال ہیں، 3 ہسپتال یہ وفاق کے انڈر دینے کا حکم دیا تھا، وفاق نے اس پر نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا۔ اس فیصلے کے بعد پھر وفاق اور جو صوبائی حکومت تھی آپس میں ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا، پھر جولائی میں وفاق نے اس فیصلے کو پھر واپس لے لیا۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ ان 3 ہسپتالوں کو نہیں وفاق چلا سکا، اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں دے سکا، ان کی حالت کو کوئی بہتر نہیں بنا سکا، بڑے دعوے کیے تھے وفاق نے، تو اتنی بڑی ذمہ داریاں، پھر پورے کراچی کو ٹھیک کرنے کی باتیں، پھر کیسے ہوگا پھر یہ سب؟ اچھا اب آپ سکون سے سنیے گا، بیچ میں انٹرفیئر نہیں کیجیے گا، پلیز، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پنجاب میں ایک شہر ہے لاہور، جی وہاں وفاق کتنے پیسے دیتا ہے؟ ایک شہر ملتان بھی ہے، اس کے لیے پیسے دیتا ہے۔ کوئٹہ بلوچستان میں کیا اس کے لیے وفاق پیسے دیتا ہے؟ پشاور KPK میں کیا اس کے لیے وفاق پیسے دیتا ہے؟ یہ کراچی کو وفاق کے پیسوں کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ ہر صوبائی حکومت کو اس کا حصہ مل رہا ہے، اور 54% جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ صوبائی حکومتوں کے درمیان بانٹ دیا جاتا ہے، اور اس وقت وفاق کے پاس جس وقت بجٹ بنتا ہے خسارے کی صورتحال ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ بالکل سارے کاغذات میں نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا تو NFC ایوارڈ چینج کر دیا جائے جس کو آئین میں تحفظ دیا گیا ہے، ورنہ وفاق کہاں سے پیسے لائے گی جو بانٹے گی؟ اب بات ساری یہ ہے کہ اس کے باوجود 162 ارب کا پیکج دیا تھا، 162 ارب کے پیکج میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہونی تھی، جہاں گارنٹور جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، جیسے کہ M9 جو کہ ناردرن بائی پاس کی ڈیولائزیشن ہے، جیسے کہ ML1 کا ایک فریٹ کوریڈور ہے دھابے دیجے تک، جیسے کہ لیاری ایکسپریس وے کو ہیوی ٹریفک کے لیے کھولنا، جیسے کہ 500 بسیں کیا اسکیم لے کے آنا کہ نئی بسیں شہر کراچی میں آ جائیں، اسی طرح کے مختلف منصوبے تھے، اور کچھ منصوبے ایسے تھے جس کے اندر وفاق نے ڈائریکٹ فنڈنگ کرنی ہے، جس کے لیے اگر اس سال کا بجٹ آپ دیکھیں گے مختص ہوئے ہوئے۔ اس کے علاوہ وفاق کے کچھ آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں کراچی کے اندر جس کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ نشتر روڈ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ منگو پیر روڈ بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی؟ نارتھ ناز آباد میں 3 فلائی اوور سے بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ دیکھتے ہیں کمیٹیز کو کس حد تک افیکٹو ہوتا ہے، کمیٹیز کو اطلاع کر پاتی ہے نہیں کر پاتی ہے، یا اپوزیشن کے احتجاج کی کال کے خوف سے یا اس کے ریئیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے پیچھے ہٹ جائے گی۔
پیپلز پارٹی پر ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات لگ چکے ہیں کہ انہوں نے پہلے ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگایا تھا. پیپلز پارٹی سیاست ضرور کرے لیکن اس کی بنیاد صوبوں کے درمیان تعصب پیدا کر کے نہ رکھی جائے. اسی پر میں بات کرنے جا رہی ہوں. صوبائی وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی صاحب میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب آپ کا. سعید غنی صاحب, اگر آئین کے اندر ایک آرٹیکل کو اس کی روح کے مطابق استعمال کرنا چاہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کو اعتراض کیا ہے؟ پہلے تو میں ذرا آپ کی کریکشن کر دوں. جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آپ نے کلپ چلایا, کیا ہی اچھا ہوتا کہ 1 منٹ پہلے جو انہوں نے بات کی تھی وہ بھی ساتھ چلا دیتی, لیکن آپ نے نہیں چلایا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کیا بولا تھا مکمل. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آخری وقت تک ان قوتوں کے سامنے دیوار کی طرح ثابت ہوگی جو ہمارے وفاق کو میلی آنکھ دکھاتی ہیں. لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی اور جمہوری قوتوں کو کمزور کرتے رہو. آپ اپنے ہی عوام پر ظلم کرتے رہو. آپ اپنے عوام کے معاشی انسانی حقوق کو چھینتے رہو اور پھر اس کے اوپر ان کے شہر اور زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو. آپ سمجھتے ہو کہ آپ کا وفاق بچے گا؟ ہم تو آخری دم تک بچانے کی کوشش کریں گے. ہم اپنا خون دیں گے, سر دیں گے, مگر پاکستان پر آنچ نہیں آنے دیں گے. اس کے بعد وہ ہے جو آپ نے چلایا ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے بات تو کی نا, کوئی ایسی بات نہیں کی انہوں نے. دیکھیں نا, تو بھائی کو اگر آپ تاریخی ریفرنس دینا جرم ہے اس ملک میں. بنگلہ دیش نہیں بنا کیا؟ آپ نہیں کہیں گے کہ بنگلہ دیش بنا, آپ نہیں کہیں گے کہ پاکستان ٹوٹا ہے, لیکن ان عوامل کا ذکر نہیں کریں گے. لیکن آپ یہ بات کریں گے سندھو دیش بھی بن سکتا ہے اگر بنگلہ دیش بنا, تو ایک صوبائی تعصب کی تو بات واضح ہوتی ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ کے رویے, میری بات سنیں, اگر آج بھی ہماری حرکتیں اور ہمارے رویے وہی رہے جو 1970 یا 60 کی دہائی میں تھے, تو خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے. ہم کیوں سچ بولنے سے گھبراتے ہیں؟ آپ کو تھوڑا سا ریئلسٹک ہونا چاہیے. بلاول صاحب نے وہ ماضی کی جو ایک تلخ حقیقت ہے اس کو دہرایا اور بتایا کہ اسباب اس کے کیا تھے. ان چیزوں کو دوبارہ مت دہراؤ, یہ کہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم تو کھڑے رہیں گے. تو اس کو اس کے ساتھ آپ ذرا جوڑنے کی کوئی ایک وجہ بتا دیں, اس کو ایک جوڑنے کی وجہ بتا دیں. کوئی سندھ کو کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے, کوئی سندھ پر قبضہ کرنا چاہ رہا ہے, کوئی سندھ کے حقوق چھیڑ ہے. یہی بات تھی نا 1971 میں, یہی وہ الزام لگتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کیوں علیحدہ ہوا تھا, یہی وجوہات تھی نا. کیا وجوہات آج سندھ کے ساتھ ہیں؟ بات سنیں نا, ابھی مصیبت یہ ہے, اچھا سنیں نا میری بات بھی سن لیں. مصیبت یہ ہے کہ اب میں اگر سچ بولوں گا نا, اسباب بتاؤں گا, تو آپ کہیں گے سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں. جی مجھے ایک بات بتائیے کہ سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیا ہے؟ دیا ہے نا, بالکل کرنے کے لیے دیا ہے صوبے کے اوپر. بالکل دیا ہے. کیا کراچی صوبہ سندھ کا حصہ نہیں ہے؟ لینے کے لیے بھی دیا ہے. میرے سنیں نا بیبی, میں ایسے نہ کریں نا آپ. اگر بحث, میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ملک میں جس کی اکثریت ہوگی قومی اسمبلی میں, وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہوگا. بالکل. عمران خان کو صوبہ سندھ سے اکثریت نہیں ملی, لیکن وزیر اعظم وہ صوبہ سندھ کا بھی ہے. بالکل. وہ ایک ڈھیلا انہوں نے سندھ کے اوپر خرچ نہیں کیا پورے 1 سال کے اندر, لیکن پھر بھی وزیر اعظم ہے. ہم یہ تو نہیں پوچھتے ہیں, کوئی گربان تو نہیں پکڑتا اس کا کہ آپ نے کیوں صوبہ سندھ کو اگنور کیا ہوا ہے, کیوں اس کے اوپر خرچہ نہیں کرتے ہیں. وزیر اعظم تو پھر بھی ہے نا ہمارے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سندھ نے آپ کو مینڈیٹ نہیں دیا لہذا سندھ کو الگ کر دو, ہم اس کو خود دیکھیں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح صوبہ سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ایک بھاری مینڈیٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, واضح اکثریت دی اسمبلی کے اندر, اور کراچی صوبہ سندھ کا حصہ ہے. بالکل صحیح. اگر اس کے اندر ہم نے کچھ کام نہیں کیے ہیں, حالانکہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ کیے ہیں اور ہم اس سے اور زیادہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اگر دعوے دار جو بنتے ہیں کہ یہ ہم آ کے کام کریں گے, تو ابھی فردوس شمیم نقوی صاحب کوئی 4-5 کام گنوا کے گئے جو نواز شریف کے دور میں شروع ہوئے تھے, انہوں نے نہیں شروع کیے, لیکن وفاقی حکومت کر رہی ہے. ان وفاقی حکومت کے پروجیکٹس کو سندھ حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. ہم نے قوانین میں تبدیلی کی اسمبلی سے ان کے پروجیکٹس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو اگر وفاقی حکومت صوبے کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس کا طریقہ کمیٹیاں بنانا نہیں ہے, اس کا طریقہ حکومت کے خلاف سازشیں کرنا نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ جو 162 ارب یہ بتا رہے تھے نا, اب آگے کہ پبلک پرائیویٹ پہ ہم کریں گے, پبلک پرائیویٹ پہ تو ہزار. یہی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں سعید غنی صاحب, تو ایک سندھ حکومت کو آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ وفاق سازش کر رہا ہے؟ جی کیوں لگ رہا ہے, کیا سازش ہو رہی ہے؟ گورنر رول لگانے کی, اچھا سنیں, گورنر رول لگانے کی بات میں نے کی تھی, وہ تو سب کلیئر ہو گیا. فارورڈ بلاک بنانے کی بات میں نے کی تھی. فروغ نصیر صاحب نے آج ساری باتیں کلیئر کر دی نا. ان کے نہیں, اس کو چھوڑیں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میں آپ کو 4-6-8 مہینے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں نا. اگر ایک صوبے میں واضح اکثریت ہمارے پاس ہے
اور آئین کے اندر کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے جس کے ذریعے آپ ہماری حکومت کو ختم کر سکو. تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فارورڈ بلاک بنائیں گے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم 18 ترمیم کو رول بیک کریں گے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہم NFC کو نہیں مانتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو ہم گرفتار کر لیں گے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 149(4) استعمال کریں گے. دیکھیں آرٹیکل 149(4) آئین کا حصہ ہے, میں اس کو بالکل مانتا ہوں, آئین کا اوریجنل آئین کا حصہ ہے, میں اس کو بالکل مانتا ہوں. ابھی فردوس صاحب جو نا ہوشیاری کر رہے تھے آپ سے کہ جی اس میں لکھا ہوا ہے کہ گریو مینس کی بات کی ہے, وہ آگے لکھا ہوا ہے گریو مینس ٹو دا پیس اینڈ ٹرانکولیٹی لکھا ہوا ہے. ہاں جی, یہ میں نے ان سے کہا کہ امن و امان اور معیشت, اقتصادی صورتحال, بالکل جی ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ اس بات پر اگر سندھ کی وجہ سے یا کراچی کے حالات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو خطرات ہیں تو وفاق ہمیں خط لکھے گا اور کچھ نہیں کر سکتا وہ. اگر صوبہ سندھ میں یا کراچی میں صوبائی حکومت کے کچھ اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے امن و امان کے حالات خراب ہو رہے ہیں تو وفاق ہمیں خط بھیجے گا, ڈائریکشن دے گا کہ آپ یہ کام کر لیں, کرنے ہم نے ہیں, اتھارٹی پھر بھی ہماری ہے. تو یہی تو 149(4) کہتا ہے, اور یہی تو فروغ نسیم نے کہا ہے کہ صرف ڈائریکشن دینے کی بات ہوئی ہے, کوئی قبضہ نہیں کر رہا, کوئی ٹیک اوور نہیں کر رہا. یہ نہیں کہا نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پرابلم یہ ہے کہ PTI کے ہمارے جو دوست ہیں, اب برا لگتا ہے ان کا کوئی آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے, وہ جھوٹ بڑی ڈٹائی سے بولتے ہیں. میں آپ کو ابھی کچھ لنک بھیج دیتا ہوں, ان کے کچھ MPAs نے جس دن ان کی میٹنگ ہوئی اسی دن انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ہم نے سندھ کی گورننس کا لیجسلیشن کے ذریعے ایک راستہ نکال لیا ہے, اور نو ٹرسٹ آن سندھ, پتہ نہیں اس طرح کا کیا کہ مطلب لگا کہ وہ سارا وہ ٹیک اوور کرنے جا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد آخری سوال کا ذرا مجھے جواب دے دیں. کہ کہا گیا کہ کراچی, ایک سیکنڈ کہا گیا کہ کراچی کے انتظامی اختیارات وفاق اپنے پاس لے لے گا. میں نے نہیں کہا یہ, میں نے تو جب یہ بحث چلی اسی وقت آرٹیکل کی کاپی نکالی اور ٹویٹ کی اور تمام میڈیا کے دوستوں کو ٹیگ کیا اور ریکویسٹ کی ان سے کہ خدا کے لیے اس کو پڑھو اور اس کے بعد اس پہ بات کرو. اس کی جو اصل اسپرٹ ہے اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر آپ سندھ حکومت کو ووٹ فارورڈ بلاک کے ذریعے نہیں ہٹا سکے, گورنر رول کا آپ نے دیکھ لیا, آئین کے اندر آپ کو وارا نہیں کھاتا, آپ نہیں کر سکتے ہیں, آپ ہمارے لوگ نہیں توڑ سکے, 18th امینڈمنٹ کو آپ تو تسلی رکھیے اس آرٹیکل کے اطلاق سے بھی سندھ حکومت نہیں ہٹ سکتی ہے. تسلی رکھیے 149(4) کا اطلاق ہوگا تو اگر تو سندھ حکومت ہٹ نہیں سکتی, نہیں ہٹ سکتی ہے, نہیں ہٹ سکتی نا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہٹ سکتی ہے, لیکن نیتیں خراب ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بات بتاؤں, دیکھیں ایک سوال کا جواب. فروغ نسیم کا تعلق ہے MQM کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور MQM کا اس حوالے سے ایک اپنا موقف ہے جس کو ہم نہیں مانتے ہیں, جس کو مسترد کرتے ہیں, جس کی مذمت کرتے ہیں. فروغ نسیم صاحب چونکہ آئینی طور پر, قانونی طور پر بڑے ہوشیار آدمی ہیں, اور PTI کے ہمارے دوست آئین اور قانون سے پیدل ہیں. انہوں نے کوئی رام کہانی سنا کے کوئی ایک راستہ ان کو نکال کے دیا کہ یہ کرو, اور ان کو مروانے کا بندوبست انہوں نے کیا کہ یہ کرو گے تو کام تمہارا ہو جائے گا. اور ایک چیز دیکھیں, آپ کے شو میں پہلی دفعہ یہ بات کہہ رہا ہوں, ایک بڑی آپ کو سنجیدہ بات بتا رہا ہوں, اور PTI کے لوگوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ MQM کی نشستیں چھینی ہے PTI نے, وہ تو کسی نے جوڑ دیا تو مل گئے, آپس میں اتحادی بن گئے. یہ برداشت نہیں ہو سکتا کسی سے کہ کوئی میری نشستیں چھین کے چلا جائے. میرا یہ خیال ہے کہ MQM اس ایجنڈے پر کام کر رہی ہے کہ PTI کا جلوس نکال دیں یہاں سے. اچھا, تو آپ کا مطلب ہے فروغ نسیم صاحب PTI کا جلوس نکالنے کے لیے جو ہے وہ اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ سینٹ میں رہے ہیں, بہت اچھے اور قابل وکیل ہیں, وہ بے وقوف آدمی نہیں ہیں, وہ ایسے نہیں ہے کہ جس طرح آپ کے رپورٹر فرما رہے تھے جن کو کچھ نہیں پتا, آئین کا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. وہ فروغ نسیم ایسے نہیں ہیں. فروغ نسیم آئین کو بھی سمجھتے ہیں, اس کے اندر جو چیزیں لکھی ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں. اگر کسی آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے کر وہ مسلیڈ کر رہے ہیں وزیر اعظم کو اور ان کے دیگر لوگوں کو, تو اس کے پیچھے کوئی نیک نہیں ہوتی تو مجھے نظر نہیں آتی. اچھا, ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. آپ نے کہا کہ وفاق نے کیا کیا پچھلے 1 سال میں, فنڈز نہیں دیے, کچھ نہیں دیا کراچی کے لیے. کراچی کے عوام, سندھ کے عوام تو آپ سے پوچھیں گے نا پچھلے 11 سالوں سے کون سندھ پر حکومت کر رہا ہے؟ آپ حکومت کر رہے ہیں, آپ ان سے 1 سالوں کا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا, لیکن آج جو مسائل ہیں ان کا ذمہ دار ہم تحریک انصاف کو نہیں ٹھہرا سکتے. 11 سالوں سے آپ وہاں پر رول کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی حکومت ہے وہاں پر, آج بھی پانی کا مسئلہ ہے, آج بھی اس طرح کے بنیادی جو مسائل ہیں وہ موجود ہیں. غنی صاحب دیکھیں, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں نا, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ ہم سے نہ پوچھیں. ہم تو ہر 5 سال کے بعد لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پچھلے الیکشن کے مقابلے میں زیادہ سیٹیں لے کر آ جاتے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ہماری کارکردگی سے مطمئن ہیں. اب جہاں تک بات یہ ہوئی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا, جب وہ ہمیں یہ کہیں گے کہ بھائی کراچی میں آپ نے کچھ نہیں کیا لہذا یہ اختیار ہمیں دے دو, ہم نے کام کرنا ہے, تو میں یہ سوال تو اٹھاؤں گا نا کہ بھائی 1 سال گزر گیا, 162 ارب کا اعلان کیا, آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی بڑی, وہ تو اس کو نوٹیفائی بھی کیا تھا, کراچی ٹرانسفارمیشن کمیٹی بنائی, اس کے اندر بڑے بڑے ماہرین ڈالے, انہوں نے میٹنگز کی, 200 ارب کے پروجیکٹ انہوں نے بنا کے دیے وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ کراچی کے مسائل کا حل ہے. اس کے بعد 162 ارب کی وہ آ گئی, تو اس پہ عمل کریں نا, بجائے اس کے کہ نئی کمیٹی بنا دی آپ نے. کمیٹیوں میں کمیٹیاں بنائے جا رہے ہیں, کبھی چمکتا دمکتا کراچی کے نام پہ آ جاتے ہیں, کبھی کلین کراچی کے نام پہ آ جاتے ہیں, ڈرامے بازی ساری کرتے ہیں, پیسے نہیں دینے کراچی کو. بہرحال آپ اپنی کارکردگی اس قابل بنا لیں کہ وفاق کو بات کرنے کا موقع ہی نہ ملے. بہت بہت ہماری کارکردگی اللہ کا شکر ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تینوں صوبائی حکومتوں سے وفاقی حکومت سے بہتر ہے, اللہ کا شکر ہے ان سے بہتر ہے ہماری. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, کشمیر میں زندگی قید ہوئے آج 40واں دن ہے. حکومت کی جانب سے ہر جمعے کو مقبوضہ وادی کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے فارمولے پر عمل ہو رہا ہے, اور اسی کی بنیاد پر آج مظفر آباد میں جلسہ ہوا جس میں وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خطاب کیا. جلسے میں شوبز کے ستارے بھی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں پر موجود تھے. وزیر اعظم نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں انشاءاللہ کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا, کشمیریوں کے لیے ایسا سٹینڈ لوں گا جو آج تک کسی نے نہیں لیا ہوگا. وزیر اعظم نے اپنے جلسے میں کشمیری نوجوانوں کے جہاد جذبے کو بھی سراہا, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک میں نہ کہوں لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا. سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں کشمیر کا معاملہ اٹھانے سے کیا 40 دنوں سے قید جو کشمیریوں کو ریلیف ہے جس کی باتیں ہو رہی ہیں, کیا وہ مل سکے گا؟ گزشتہ 3 سالوں میں کشمیر کے اندر بھارتی مظالم میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. سال 2016 میں 7025 افراد کو گرفتار کیا گیا, 355 افراد کو شہید کیا گیا, 741 خواتین کی آبرو ریزی کی گئی, 2138 املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اسی طرح سال 2017 میں 2849 افراد کو گرفتار کیا گیا, 374 خواتین کو شہید کیا گیا, 146 خواتین کی آبرو ریزی کی گئی, 789 املاک کو نقصان پہنچایا گیا. اور پھر سال 2018 پر اگر نظر ڈالیں تو بھارتی مظالم سے 405 افراد شہید ہوئے, 2890 افراد کو گرفتار کیا گیا اور 577 املاک کو نقصان پہنچایا گیا. پاکستان کی سفارتی کوششوں سے رواں ہفتے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں 58 ممالک نے کشمیر میں کیے جانے والے بھارتی اقدام کی بھرپور مذمت کی اور فوراً کشمیر سے نکلنے کا مطالبہ کیا گیا. سوال یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ کے اجلاس کے بعد بھی کشمیری بھائیوں کو ریلیف نہ ملا تو پھر پاکستان کے پاس آپشن رہ کیا جائے گا. میں بات کرنے جا رہی ہوں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. راجہ صاحب, اقوام متحدہ جانا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو بتانا ہے کہ ہندوستان کے ہٹلر کو روکے. راجہ صاحب, آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد مسئلہ کشمیر کو لے کر جس طریقے سے پاکستان چلا ہے, ایک سٹرانگ واضح پالیسی بنائی ہے, ایک سٹرانگ دنیا کو میسج دیا ہے, لیکن جو ایک تاثر ہے کہ اقوام متحدہ جانا, جنرل اسمبلی سے خطاب کرنا, یہ صرف ایک لفاظی تقریریں ہوتی ہیں, سمبولک ہوتا ہے, تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اقوام متحدہ جا کر جو وزیر اعظم صاحب کشمیر کے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی, گزارش آپ سے کروں کہ یہ سلسلہ سب سے پہلے لیاقت علی خان صاحب جب وزیر اعظم تھے پاکستان کے تو آزاد کشمیر کی جنگ بھی جاری تھی, کشمیر کی جنگ آزادی 47-48 میں, تو یہ سلسلہ جی یہ اپنا یہ جو اب آ رہی ہے آپ کو میری آواز, یہ ایسا ہے کہ جی یہ ایسا ہے کہ لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے جو تشریف لائے تھے, اس کے بعد ہر وزیر اعظم آتا رہا, صدور آتے رہے, پیچھے میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے, شاد خاقان عباسی صاحب آئے, زرداری صاحب آئے, بھٹو صاحب آتے رہے, یہاں پہ ایوب خان آئے, جنرل ضیاء الحق نے کئی دفعہ دورہ کیا. تو اس میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو آج تشریف لائے, یہ بڑے کریٹیکل جنکچر پر تشریف لائے ہیں. کشمیر اس کے تو اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے ہیں, اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس طرف,
اور سب سے دنیا کا بڑا اوپن ایئر جیل ہے. 90 لاکھ لوگ جو ہیں وہ محصور ہیں صرف وادی کے اندر. باقی جو علاقے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. اب بات یہ کہ چونکہ وہاں پر ایکسیس نہیں ہے میڈیا کو اس طرح سے کہ جا کے دیکھ سکے کہ اس علاقے میں کیا، اور اس علاقے پہاڑی علاقہ ہے تو وہ پتہ نہیں چل رہا کہ کشمیر کے اندر اس کا کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ اندازہ ہے کہ اگر 40 دن ہو گئے آج لاک ڈاؤن ہے تو کوئی صورتحال ایسی ہے نا جس وجہ سے ہندوستان نے جو ہے وہ بیرون دنیا سے کشمیریوں کا رابطہ کاٹا ہوا ہے. ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے تاکہ کوئی چیز اندر سے جو ہے وہ باہر نہ جا سکے. میڈیسنس کی کیا صورتحال ہے، کھانے پینے کی کیا صورتحال ہے، باقی جو ہے وہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں بحیثیت ایک انسان کے کیا وہ وہاں پر موجود ہیں نہیں ہیں، کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر. 4000 سے زیادہ. لیکن راجہ صاحب آپ سمجھتے کہ دنیا کو علم ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، وزیر اعظم نے بھی نیو یارک ٹائمز میں آرٹیکل لکھا، جو مودی جو بھارتی حکومت کشمیریوں کے ساتھ ظلم کر رہی ہے وہ ساری دنیا اس سے آگاہ ہے، لیکن دنیا کچھ کر نہیں پا رہی ہے. اب جو امریکی سینیٹرز ہیں انہوں نے بھی ٹرمپ کو خط لکھا ہے کہ مودی سے مطالبہ کیا جائے کہ کشمیر میں کرفیو کو ختم کیا جائے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ دنیا کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے لیکن دنیا کچھ کر نہیں پا رہی ہے؟ دیکھیے ہمیں جو بڑا نقصان ہوا 9/11 کی وجہ سے ہوا، جس سے کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا یہ بھی ایک ٹیررزم کی نظر ہوا، حالانکہ ٹیررزم نہیں تھا یہ. اور اس دوران جو لوگ حکومت میں تھے، خاص طور پر جو پرویز مشرف صاحب تھے، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا. وہ اپنے اقتدار کو جو ہے نا لیجٹمیسی دلواتے رہے ویسے، اور انہوں نے اس ایشوز کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا. کشمیر کے اندر جو ہے انہوں نے ایک جو متنازع علاقہ ہے جس میں ابھی فیصلہ نہ باقی، انہوں نے وہاں پر باڑ لگائی اور ایک قسم کا جو ہے وہ پاکستان نے اپنا نفسیاتی طور پر سرنڈر کر دیا تھا اس حوالے سے. لیکن کشمیریوں نے جو اپنی جدوجہد جو جاری رکھی وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہوئی، اور برہان وانی کی شہادت کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی. اور پھر اس میں جو جس طرح نوجوان داخل ہوئے، پڑھے لکھے لوگ داخل ہوئے، تو اس سے جو ہے نا کشمیر کے مسئلے میں بڑا ایک نیا ایک موڑ آیا. اب مودی نے جو کچھ کیا ہے، بات جو آپ کہہ رہی تھی، جب آپ سپیس دیتے ہیں مخالف کو تو پھر سپیس کو واپس لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو بڑی محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ دنیا کو آپ اپنی بات کو منوا سکیں. میں ابھی کوئی 25-26 دن باہر رہ کر آیا ہوں، وہاں پر یہ سوچ اب پیدا ہو چکی ہے. لوگ سوچتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، کشمیری کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں. جو ہندوستان کے دوست ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم اس کے دوست ہیں، لیکن یہ صورتحال ہم برداشت نہیں کر سکتے جو کشمیر کے اندر ہو رہا ہے. تو جو گوایا ہوا سپیس ہے اس کو واپس لینا مشکل کام ہوتا ہے. تو اب یہ حکومت اس پر لگی ہوئی ہے. راجہ صاحب یہ بتائیں، انڈیا میں بی جے پی آخر یہ عوامی رائے بنانے میں کیسے کامیاب ہوئی کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد کوئی پرتشدد واقعات نہیں ہو رہے ہیں، کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا، ایک عمومی رائے پائی جاتی ہے انڈیا میں. تو یہ رائے بنانے میں بھارتی حکومت انڈیا میں آخر کیسے کامیاب ہوئی کہ کرفیو کے بعد بھی جو ہے وہ لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں ہے؟ کیوں یہ رائے ہے وہاں پر؟ اپنے ملک میں بات یہ ہے، سارا میڈیا اس کے قبضے میں ہے. مودی نے کارپوریٹ انڈیا ہے، حکومت کے جو باقی جو ملٹی نیشنلز اگر ان کو اشتہار نہ دے تو میڈیا چلے گا کیسے وہاں پہ؟ تو اس نے بڑا ایک طریقہ کار سے جو ہے نا میڈیا کو جو ہے قابو کر کے رکھا ہوا ہے مودی نے. بات یہ ہے کہ دفعہ 370 کی بات اصل ہے 35A جو وہ کشمیر کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہتا ہے. اس طرف شاید میرا خیال ہے یہاں لوگوں کو دھیان نہیں ہے کہ 35A یہ 1927 میں بنا تھا، یہ کوئی ہندوستان نے نہیں بنا کر دیا تھا، جس میں کشمیری کو جو حقوق کا تعین کیا گیا تھا. اس نے 6 لاکھ جو ہے ویسٹ پاکستان کے ریفیوجیز جو ہیں وہاں پر قیام کشمیر میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو وہ ووٹ کا حق دلانا چاہتا ہے. 2026 تک جو ہے وہ ڈیلیمیٹیشن پر پابندی ہے، وہ اس کی سیٹیں بڑھانا چاہتا ہے، اور جموں ریجن میں ایک مائنارٹی کو وہ حکومت دینا چاہتا ہے. بتایا کہ یہ کشمیر کے نمائندے ہیں، تو وہ اس کے پیچھے اس کے بڑے عزائم ہیں ہندوستان کے. 370 تو ویسے ہی بیکار ہو چکا تھا پہلے، اس کے اندر اتنی ترمیمیں کر چکے تھے کہ اس کی کوئی ایسی نہیں. ویسے علامتی بات اس نے رکھی تھی ہندوستان نے، مطلب ہے کشمیریوں کو مطلب ہے وہ رکھنے کے لیے، دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر ہمارے ساتھ تھے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین پنجاب میں تبدیلی کی خبریں تو کافی دنوں سے چل رہی تھیں، لیکن جو تبدیلی ہو گئی ہے شاید اس کی کسی کو امید نہیں تھی. آج خبر آتی ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے اپنے مشیر اون چودھری کو عہدے سے ہٹا دیا. تو ساتھ ہی پھر یہ خبر آتی ہے کہ ہر محاذ پر تحریک انصاف اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا دفاع کرنے والے ڈاکٹر شہباز گل نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفے کی جو وجوہات ہمارے ذرائع سے ہمیں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر
ڈاکٹر شہباز گل سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بھی اپنے ترجمان سے خوش نہیں تھے۔ ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز گل کی آخری پریس کانفرنس ہی ان کے استعفے کی وجہ بنی ہے۔ شہباز گل بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فرائض سر انجام دینے کی بجائے اپنی تشہیر پر زیادہ فوکس کرنا شروع ہو گئے تھے، جبکہ ان کے خلاف مختلف محکموں کی کارکردگی رپورٹس منگوا کر ان میں مداخلت کرنے کا بھی الزام تھا۔ شہباز گل پر تضحیک آمیز رویہ اپنانے پر بھی مبینہ الزامات عائد کیے گئے تھے، اور یہی الزامات ڈاکٹر شہباز گل کے استعفے کی وجہ بنے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ تبدیلی کے دعوے دار تحریک انصاف جو ہے ابھی تک صرف اپنی کابینہ میں ہی چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف ہے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے وہ پنجاب ہو۔ عوام پوچھتی ہے ہماری حالت بھائی کب تبدیل ہوگی؟ جس تبدیلی کی سیاسی اور عوامی حلقوں میں باتیں کی جا رہی ہیں کیا وہ بھی جلد متوقع ہے؟ میں بات کرنے جا رہی ہوں، میرے ساتھ صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ اسلم اقبال صاحب۔ میاں صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ میاں صاحب، پہلے فیاض الحسن چوہان کی تبدیلی ہوتی ہے، پھر سمسام بخاری صاحب کی تبدیلی ہوتی ہے، آپ اس عہدے پر آ جاتے ہیں، اب شہباز گل کی تبدیلی ہو گئی، اون چودھری کی تبدیلی ہو گئی، وفاق سے ہم نے دیکھا اس عہدے کے لیے جو فواد چودھری تھے ان کی تبدیلی ہوگی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کوئی ٹھہراؤ کیوں نہیں آ رہا تحریک انصاف کے فیصلوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شازی آپ کا بہت شکریہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اتنا واویلا جو آپ میڈیا کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں جی کہ آپ اپنے ڈیفرنٹ رپورٹرز کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، اور اسائنمنٹ دینے کے بعد اگر کوئی بندہ فرض کرے، ازیوم کریں، فرض کریں کہ وہ پرفارم نہیں کرتا، آپ اس کی بیٹ بدل دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ یہاں نہیں یہاں بہتر پرفارم کر سکتے ہیں۔ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ٹیم میں روح بدل کرے؟ کیا ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اگر وہ فرض کریں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک پلیئر جو ہے وہ کسی جگہ پر کھیلنا چاہیے اور ایک جو دوسری جگہ پر کھیلنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا شہباز گل اچھا پرفارم نہیں کر رہے تھے؟ مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات۔ آپ اس سے جو مرضی نکال لیں، میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل جو دینا چاہ رہا ہوں وہ آپ لے لیں۔ آپ نے اون چودھری صاحب کے بارے میں بات کی، آپ نے شہباز گل صاحب کے بارے میں بات کی، آپ نے سمسام صاحب کے بارے میں بات کی، آپ نے چوہان صاحب کے بارے میں بات کی، وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں شازیہ، ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارا یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے تمام اختیارات اپنے منسٹر کو دیے ہوئے ہیں۔ میں ایز اے منسٹر جو بھی میرے پاس پورٹ فولیو ہے، میں اس کے اندر الحمدللہ اپنی ایک باوقار اور باعزت کے ساتھ با اختیار ہو کر اپنے معاملات کو چلا رہا ہوں۔ اسی طرح تمام منسٹرز کو امپاور کیا گیا، لیکن اگر اس کے باوجود اگر وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اتنے عرصے میں اگر پرفارم نہیں کیا، فرض کریں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے تو اس کو کسی میں دوسری جگہ پر لگا بزدار صاحب میڈیا پر آ کر اپنی پرفارمنس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ انہوں نے کیا پرفارم کیا ہے، کون سی دودھ اور شہد کی نہریں پنجاب میں بہنا شروع ہو گئی ہیں، کون سا انفراسٹرکچر جو ہے انہوں نے یہاں پر جو ہے نا وہ بندہ پنجاب کی پولیس کو تو تبدیل کر نہیں سکے۔ اچھا، آپ کویسچن ٹو کویسچن کر لیتے نا، جو آپ نے کیا اس طرح کر لیتے۔ دیکھیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی آپ جہاں تک بات کریں کہ ٹی وی پہ آ کے بات نہیں کی انہوں نے، میں ایک وزیر ہوں، ہر وزیر اپنے، میں یہی تو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، تبدیلی تو اس کو کہہ رہے ہیں نا، ون مین شو نہیں کر رہے۔ اگر تو آپ ون مین شو چاہتے ہیں کہ ون مین شو کریں کہ ہر چیز کا مرکز و منبع جو ہے شہباز شریف کی طرح عثمان بزدار صاحب بھی ہو جائیں، تو یہ ہونا نہیں ہے۔ تبدیلی یہ ہے تو تبدیلی سے کوئی پازیٹیو رزلٹ بھی تو آئے نا۔ سن لیجئے سن لینا، پھر میں بتا دیتا ہوں، آپ بتا دیں جو منسٹروں کی پرفارمنس ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ احساس پروگرام جس کے اندر آپ کے معذور، جس کے آپ کے اندر سینئر سٹیزن جن کے لیے ہم کارڈ سسٹم لے کر آ رہے ہیں۔ اگلی بات، ہیلتھ کارڈ 7.2 ملین لوگوں کو دیے گئے۔ اگلی بات، پولیس کے اندر جو ریفارمز کی گئی، آپ کہیں گی تشدد، وہ واقعات بالکل اپنی جگہ۔ میں 40 سال کا گند ایک سال میں کس طرح ختم کر دوں؟ آپ مجھے بتا دیں، میں 40 سال کا گند ایک سال میں ختم کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ پولیس کے اندر بھرتیاں میں نے کی ہیں، عثمان بزدار نے کی ہیں، یا وزیر اعظم عمران خان نے کی ہیں، یا میرٹ سے ہٹ کر ہم نے کی ہیں۔ ہم سے اب اس گند کو صاف کرنے کے لیے آپ ہمیں ٹائم بھی نہیں دیں گے۔ یہ پولیس ایک سوچ، اس گند کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلا نہیں جا سکتا، معذرت کے ساتھ میاں صاحب۔ دیکھا، اگر کسی نے اگر میری بات سنے نا،
اگر کسی نے کسی کے ساتھ کسی کی جان کے ساتھ کھیلا ہے تو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتے گا. ہم تو پیچھے نہیں ہیں, ہم ماڈل ٹاؤن کے واقعے کی طرح پیچھے نہیں ہیں, ہم وہ کام نہیں کریں گے. ہم اپنے پیچھے کسی کو نہیں چھپائیں گے, کسی کو چھپنے نہیں دیں گے. وہ اس احتساب کے عمل سے گزرے گا, وہ اس کو گزرنا پڑے گا اگر کسی نے زیادتی کیا. اگلی بات, پناہ گاہیں, میڈیکل ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر جو ہم انڈیپینڈنٹ بورڈ لے کر آ رہے ہیں, بیوروکریسی کے اختیارات کم کر رہے ہیں, ہم عام آدمی کے لیے کر رہے ہیں کہ آج عام آدمی صبح 8-9 بجے ہاسپٹل میں جاتا ہے, اسے ڈاکٹر کیوں نہیں ملتا؟ اس کو ڈاکٹر کو 4 بجے تک وہاں پر ہاسپٹل کے اندر موجود ہونا چاہیے. یہ تبدیلی لے کر آ رہے ہیں, اور یہ بھی لے کر آ رہے ہیں اس نے آپریشن کتنے کیے ہیں ایک ماہ کے اندر, اس کی ACR کے اندر ڈال رہے ہیں, پھر اس نے کتنے اسٹوڈنٹ پڑھائے ہیں اگر وہ ٹیچنگ ہاسپٹل کا حصہ ہے. چلیں آپ ایک اور بات کا جواب دے دیں. چلیں ہیلتھ کا تو آپ بتا رہے ہیں, وہ جب لوگوں کو فیسلٹیز ملنا شروع ہوگی وہ تب کی بات. تبدیلی تو یہاں سے نظر آنی چاہیے تھی کہ آپ کے گھر میں جو ملازم کام کرتا ہے اس کے بچے اسکول جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں. اب میں نے تو ابھی تک ایسی کوئی تبدیلی نہیں دیکھی ہے کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ عمران خان کے آنے سے میرا بچہ جو ہے وہ اسکول میں جانا شروع ہو گیا. آج بھی لاکھوں بچے یہاں پہ پنجاب میں اسکولوں سے باہر ہیں. میں اس سے انکاری کب ہوں جی؟ میں نے تو قطعاً آپ کو یہ نہیں کہا دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور سارے بچے اسکولوں میں چلے گئے ہیں. بالکل میں نے آپ سے بات نہیں کی. بالکل ابھی بھی اسکولوں کی حالت بھی بہتر ہونے والی ہے. اسکولوں کے اندر ٹیچر ٹریننگ پروگرام جو ہم کروا رہے ہیں وہ بھی چل رہا ہے ساتھ ساتھ, اور جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو کس طرح سے لے کر آنا ہے, ہر سال کتنا کہ اضافہ کرنا ہے, کتنے % اس میں اضافہ ہونا ہے, وہ بھی کر رہے ہیں. اگلی بات, آپ نے ایک عام گھر میں کام کرنے والے ورکر کے لیے پرائم منسٹر پاکستان نے جب لاہور میں میٹنگ آگے چیئر کی تھی, اس میں ڈومیسٹک جو ہمارے گھروں کے اندر ڈومیسٹک ورکر جو اس کے ویلفیئر کے لیے جو لا ہم نے بنایا, پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں بنا سکا اس کو. ہم نے بنایا کہ اس کے رائٹس کیا ہوں گے, اس کو ہیلتھ کس طرح سے ملے گی, اس کے ایجوکیشن کس طرح سے ملے گی, اس کا جو اس کا امپلائر ہے اس کی جو فیس جمع کروائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ملازم جب لیبر لا کے مطابق جب وہ اس کی کنٹریبیوشن جمع کروائی جاتی ہے تو اس میں اس کا سیس ایجوکیشن کے حوالے سے بھی اس کے پیسے امپلائر جمع کرواتا ہے تاکہ اس کے بچوں کو وہ مل سکے. اب اس کو ہم نے کیا کیا, پہلے ہم لیبر سکول بناتے تھے, اب لیبر سکول کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیچھے رکھ کر ہم نے یہ کہا کہ جہاں پر بھی کسی بھی لیبرر کا بچہ سکول اگر وہ جانا چاہتا ہے تو کسی بھی پرائیویٹ سکول کے اندر جا کر, سن لیجئے, کسی بھی پرائیویٹ سکول کے اندر جا کر جو ہم ایک لمٹ نکالیں گے کہ اتنے اسے واؤچر جو فی واؤچر ہے وہ دیں گے تاکہ وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول کے اندر پڑھا سکے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں مطلب ساری تبدیلیاں آ جائیں گی, نہیں تبدیلی آئے گی تو بزدار صاحب کے عہدے پہ تبدیلی نہیں آئے گی. جب تک تحریک انصاف کی حکومت رہے گی, بزدار صاحب اتنے زبردست پرفارم کر رہے ہیں کہ وہ تو وزیر اعلیٰ رہیں گے. میرے ایک بات شازیہ سنیں, آپ لوگوں کو پتا کہ عادت پڑ گئی, آپ کو لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ عثمان بزدار صاحب بڑا ہیٹ کیوں نہیں پہنتے, اسپیکر آگے تقریر کرتے ہوئے اسپیکر کیوں نہیں ایک دم ہاتھ مارے وہ گر جائیں, لمبے بوٹ کیوں نہیں پہنتے, شوبدہ بازیاں کیوں نہیں کرتے. اگر آپ لوگوں نے یہی دیکھنا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ہم عثمان بزدار صاحب کو کہتے ہیں آپ یہ کرتے ہیں, شازیہ صاحبہ کو یہ بہت اچھا لگتا ہے, شازیہ صاحبہ کو نہیں اچھا لگتا, کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر نہ کریں نا. ایک بندہ دیکھیں, میں اگر منسٹر ہوں جب تک میں اپنے اختیارات کو نچلی سطح تک ڈیوالو نہیں کروں گا میں پرفارمنس نہیں لے سکتا. آپ یہ دیکھیں, میں آپ کو انڈسٹری کے حوالے سے بتاتا ہوں, چلیں اس سائیڈ پہ آ جائیں. آپ جس منسٹری کے حوالے سے آپ مجھے کہیں گی کہ ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں اپ ڈیٹ کریں کہ فلاں منسٹری کے اندر کیا ہوا ہے, میں آپ کو یہاں پر پورا بریف کروں گا. انڈسٹری کے حوالے سے بریف کروں کہ میری منسٹری کے اندر جو انڈسٹری کامرس انویسٹمنٹ کیا ہے اس کے اندر $1 بلین کی میں نے آپ لوگوں کو لے کر جانا ہے فیصل آباد میں. ضرور جہاں فیصل آباد میں آپ تمام اینکرز کو میں پلان کر رہا ہوں کہ آپ کو میں لے کر جاؤں گا اور میں بتاؤں گا $1 بلین کی انویسٹمنٹ آ چکی اور $1 بلین کی انویسٹمنٹ آپ کی بک ہو چکی. اور آپ آ کر دیکھیں کہ ہم نے کون سی پالیسی میں, لیبر ڈیلیشن پالیسی ہم نے بنائی, انڈسٹری پالیسی ہم نے بنائی, ہم نے 7 SEZ بنائے, اسپیشلی اکنامک زون بنائے, ہم نے اس کے ساتھ ساتھ پسک کے اندر سمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے 1 لاکھ سے 30 لاکھ روپے کے عام آدمیوں کے لیے بغیر کسی سیاسی سفارش کے قرضوں کا اجرا کر رہے ہیں, جو کہ اب اشتہار اگلے چند دنوں میں اخبار میں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کاٹیج انڈسٹری کے لیے
کہ عام آدمی جو گھروں میں خواتین بیٹھ کے کام کرتی ہے ان کے لیے بھی 1 لاکھ ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. اس پر ڈیٹیل میں ہم ضرور ساتھ پروگرام رکھیں گے. آپ تمام منسٹریز ہیں ان کے بارے میں ضرور ہمیں بریف کیجیے گا. بہت بہت شکریہ. میاں اسلم اقبال صاحب میرے ساتھ. ناظرین, میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میری آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.